बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज हो गई है जनाब 30 नवंबर और 30 नवंबर के भी इस वक्त बज चुके हैं 5:52। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेंगे जायज़ा। और मामलात बहुत ही गंभीर, बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तान की सियासत के और पाकिस्तान की शुजाअत के। अब ज़रा शुजाअत का भी इम्तहान शुरू हो चुका है, हमारे अस्करी हलकों का इम्तिहान शुरू हो चुका है और मामला बहुत इस वक्त पीक पे है, क्योंकि 27 नवंबर रात 12 बजे आइन और कानून के मुताबिक, जिसे कहते हैं सिक्का राइजुल वक्त, क्या हो चुका है। सिक्का राइजुल वक्त और राइज कानून के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर 3 साल रिटायर हो चुके हैं और 27 नवंबर रात 12 बजे और उसके बाद 28 नवंबर रात 12 बजे, उसके बाद गुजर गया टाइम पूरा एक दिन 24 घंटे। 29 नवंबर रात 12 बजे गुजर गया और उसके बाद आज का दिन भी गुजर चुका है और अभी तक हमारी इत्तलाआत के मुताबिक पाकिस्तान में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। और ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये सारी बातें हम आपसे करेंगे। और बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है और मामला जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त नहज पे पहुंच चुके हैं। और जो लेटेस्ट सूरत हाल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन होना था, अभी तक नहीं हुआ। आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन होना था, अभी तक नहीं हुआ। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नोटिफिकेशन होना था, अभी तक नहीं हुआ। और कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, हमारे जौहरी असासाजात, उनके जनरल का नोटिफिकेशन होना था, नहीं हुआ। तो ये तमाम नोटिफिकेशन नहीं हुए। हमने कल भी आपको इतला दी और आज सुबह भी जो हमने गुफ्तगू की, मैंने, इमरान रियाज ने और शहजाद अकबर साहब ने, हम सब ने, उसमें भी हमने मुख्तलिफ पहलुओं का जिक्र किया। इसलिए पिछले 2-3 व्लॉग जो है वो ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि एक तवातुर से हम एक खबर को लेकर चल रहे हैं। और उससे पहले भी हमने 3 महीने पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया था और वो भी नशिस्त इमरान रियाज, शहजाद अकबर साहब और मेरी तीनों की हुई थी। और उस तीनों की नशिस्त में हमने वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि क्या क्या कानूनी सुकम मौजूद हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की पहली अपॉइंटमेंट से लेके अब तक कितने मामला पेचीदा हैं। बहरहाल ये सब कुछ हो गया और अब 27वीं गैर आइनी तरमीम का मामला जो है वो भी हो चुका है। और हमें उस दिन से पहले से हम ये जो खटक रहा था मामला, वो पहले से था कि क्या वजह है कि आप जो हैं वो तमाम के तमाम 27वीं गैर आइनी तरमीम का जो सिविल साइड है उस पर तो धड़ाधड़ अमल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक जो है अस्करी साइड है, जो अस्करी तैनातियां हैं, उनके बारे में आप खामोश क्यों हैं। तो उसकी खामोशी की वजह सामने आ गई और फिर उस वक्त मामला और खुल गया जब जनाब शहबाज शरीफ साहब ऐन वक्त पर बहरीन रवाना हो गए और बहरीन से वो लंदन चले गए। लंदन का जो दौरा है उनका, ये निजी दौरा है, शेड्यूल दौरा नहीं था। और अगर आसिम मुनीर साहब को ज़रा भी शायबा होता कि शहबाज शरीफ साहब जो मेरे अर्दली की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ये हरकत करेंगे, तो वो कभी भी बहरीन जाने न देते, और जाते तो वो खुद साथ होते। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं, अब उनके पास मामला आ चुका है और शहबाज शरीफ साहब के पीछे हैं नवाज शरीफ साहब। और नवाज शरीफ साहब ने कुछ दिन पहले जो उनकी रीलॉन्चिंग हुई, और रीलॉन्चिंग में उन्होंने जो पर्चियाँ लिख कर बयान की, पर्ची पर लिख कर वो आए थे और वो लेके आए और पर्चियाँ पढ़कर सुनाई, तो उसमें बहुत सारी बातें थीं। क्योंकि एक तरह मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब आराम से बैठे थे और हर चीज़ हासिल कर रहे थे। मरीम साहबा को आगे किया हुआ था और वो पैम्परिंग कर रही थी। मरीम साहबा पैम्परिंग कर रही थी, कभी जनरल साहब को भाई कहती थी, कभी वो कहती थी बहुत सिपा सलार हैं, अजीम फतूहात हैं, वो पैम्पर कर रहे थे। इधर से शहबाज शरीफ साहब पैम्पर कर रहे थे जनरल आसिम मुनीर साहब को, और आसिम मुनीर साहब ये समझ रहे थे
کہ حال سب کا اچھا ہے اور یہ تو میرے بہت ہی تابعدار قسم کے لوگ ہیں، لیکن حقیقت میں وہ صرف ان سے حاصل کر رہے تھے، طاقت حاصل کر رہے تھے اور ان سے اپنے کام کروا رہے تھے۔ 3 سال تک انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو نچوڑا اور بالکل ایسے نچوڑا جیسے لیمو نچوڑتے ہیں، لیمو جو نچوڑتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے نچوڑا، اور صرف مشین کے ذریعے نہیں، ہاتھوں سے بھی نچوڑا، نچوڑ کے انہیں بالکل خالی کر دی۔ اور اب یہ جنرل عاصم منیر صاحب یہ سمجھتے رہے کہ یہ تو میری بہت ہی خاندان میری بہت قدر کرتا ہے اور میں ان کو جو کہوں گا وہی یہ کرتے رہیں گے، اور یہ سب کچھ سلسلہ چلتا رہا۔ تو لیکن ظاہر ہے وہ نواز شریف صاحب نے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ان جرنیلوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ جرنیل بہت ہی پرلے درجے کے ایک جب ان کو عہدہ مل جاتا ہے تو یہ احمقانہ حد تک بیوقوف ہو جاتے ہیں، لہٰذا یہ بیوقوف بنے۔ یہ مذاق اڑاتے تھے عمران خان کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں یہ بدھو سمجھتے تھے، وہ ان کی عزت کرتا تھا، اور جو اس کے دل میں ہوتا تھا، جو دماغ میں ہوتا تھا، وہ اس زبان پہ ہوتا تھا، اور وہ کوئی سازش نہیں کرتا تھا، سازشی قسم کا بندہ نہیں ہے وہ بالکل کھلی کتاب کی طرح، آپ کوئی بھی چلا جائے، اس کا حامی چلا جائے، اس کا مخالف چلا جائے اور اس کو کوئی کیوں دینے کی کوشش کرے، اور وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے۔ وہ ایم بی ایس سے ملے گا، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے گا، وہ پیوٹن سے ملے گا، وہ مودی سے ملے گا، وہ نواز شریف سے ملے گا، وہ زرداری سے ملے گا، وہ ایون اپنے ملٹری سیکرٹری سے ملے گا، اپنے سیکرٹری سے ملے گا، ایک عام جرنلسٹ سے ملے گا، کوئی بھی جا کے اس سے بات کرے گا، کوئی ایم پی اے ایم این اے جا کے بات کرے گا، ان ساروں کے ساتھ وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کرے گا۔ یہ ہے عمران خان کی سب سے اچھی خوبی، وہ بالکل لگی لپٹی بغیر، یہ نہیں ہوگا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سامنے ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور گفتگو کرے، اور سامنے ایک رپورٹر بیٹھا ہے، ایک عام آدمی کرسی کال پہ چلا جاتا ہے، وہ بیٹھا تو اس کے ساتھ کوئی اور بات کرے گا، وہ ایک ہی بات کرے گا۔ اور اسی لیے یہ جنرل باجوہ ہوں، جنرل عاصم منیر ہوں، جنرل فیض ہوں، وہ جتنے بھی جرنیل، ان کا آمنا سامنا، وہ سب کے ساتھ کھلی ڈلی بات کرتا تھا۔ یہ بدکتے تھے اس سے، اور یہ کہتے اچھا یہ تو ہماری بات ہی نہیں مان رہا، اور ہم یہ کہتے ہیں تو یہ بات ہی نہیں مان رہا، تو وہ ایکچوئل آپ کو بتا دیتا تھا کہ جناب یہ ہے، یہ نہیں ہے، آپ اس پہ سوچیں، آپ اس پہ نہ سوچیں۔ وہ یہ بات کرتا تھا، اور وہ عزت کرتا تھا آپ کی، اور انٹرنیشنل فورمز پہ آپ کا دفاع کرتا تھا، اور آپ کو جو گالیاں دیتے تھے، یہ سارا ٹولہ جو آپ کو گالیاں دیتا تھا، ان گالیوں کے جواب میں وہ خود آتا تھا آپ کا دفاع کرنے کے لیے۔ یہ جتنی بھی آپ نے پچھلے 3.25 سال سے جتنے جھوٹے مقدمات، غداری کے، بغاوت کے، دہشت گردی کے، پتہ نہیں کیا کیا ذلیل قسم کے مقدمات جن لوگوں کے خلاف، جن کارکنان کے خلاف، جن رہنماؤں کے خلاف آپ نے کیے اور ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس چور ٹولے کے وجہ سے، اس سسلین مافیا کی وجہ سے، وہ ساروں کا دفاع کرتا تھا، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے آپ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں، ہمیں تو منافقین چاہیے، وہ منافقین چاہیے جو آپ کی جڑیں کاٹیں، جو آپ سے سب کچھ وصول کریں اور سارا گند آپ کے چہرے پہ لگائیں، دامن آپ کا داغدار کریں اور اپنا اقتدار انجوائے کریں، اور اس کے بعد ہم موجیں کریں، ہم دولت بنائیں اور ساری کالک آپ کے منہ پہ مل دیں۔ وہ آپ ایسے لوگوں کو پسند کرتے تھے، اس لیے آپ نے ان تمام منافقین کو، ان تمام چوروں کے ٹولے کو، اس مافیا کو آپ نے اکٹھا کیا اور مسلط کر دیا قوم پر۔ وہ آپ نے قوم پر مسلط نہیں کیا، وہ آپ نے اپنے اوپر مسلط کیا، آپ نے اپنے اوپر مسلط کیا، آپ نے اپنے اداروں کو تباہ کیا۔ ان کی وجہ سے آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان، جوڈیشری کا ایک نظام جو ہے وہ آپ نے برباد کر کے رکھ دیا، پوری کی پوری سپریم کورٹ کو کرش کر دیا آپ نے میڈیا کو کرش کر دیا، ان چوروں اور ان چور ٹولے کی وجہ سے، ان مافیاز کی وجہ سے، اس سسلین مافیا اور گاڈ فادر کی وجہ سے آپ نے پورے کا پورا آزاد میڈیا کا آپ نے حشر نشر کر دیا، اور آپ نے کہا کہ ہمارے ماؤتھ پیس بنے، بلکہ ان کے ماؤتھ پیس بنے جو اس وقت آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ یہ آپ نے کیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان، اچھے آنریبل ججز جو ہیں، ان کو آپ نے زبردستی باہر دھکیل دیا، ان کو آپ نے نکالا، اور آپ کے کون سے، آپ کے طرفدار کون سے، کن لوگوں کو سپورٹ کیا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آپ نے چیف الیکشن کمشنر، اس کے 4 رتن، اور آپ نے ایسے ٹولے کو سپورٹ کیا کہ خدا کی پناہ۔ اسی لیے یہ آپ پہ
آپ پہ جو یہ نحوستوں کے بادل ہیں یہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہیں. یہ میری اور عمرانی یا کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے, یہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہے. آپ نے یہ سب کچھ کیا اور آپ نے اداروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. آپ نے ایک 52 سالہ ادارے کو آپ نے اس کو ملیا میٹ کر دیا, اور یہ سب کچھ آپ سمجھتے رہے تھے کہ یہ آپ کو سرو کر رہے ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ سب کچھ جناب ہمارے سپہ سالار کر رہے ہیں. آپ خوش ہوتے تھے کہ ہو میرا تو بہت انہوں نے ہر جگہ میری بلے بلے کرتے ہیں. نہیں, وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہے تھے, وہ آپ کو استعمال کر رہے تھے اور اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ جو یہ دن آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون ہے. تو لہٰذا اب آپ وہ کہتے ہیں کہ ہوش چوپو, تو اب آپ ہوش چوپیں, کیونکہ آپ نے کیا کیا 3 سالوں میں. آپ نے ان 3 سالوں میں اس ایک خاندان کو پالنے کے لیے اپنے ادارے کو برباد کر دیا اور اپنے ادارے کے سبارڈینیٹ اداروں کو برباد کر دیا. آپ نے اپنے سینئرز کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا کیا اور تصاویر جاری کروائیں. آپ نے اپنے سینئرز کو اور آپ اپنے کولیگز کو بے شمار آپ نے کور کمانڈرز کو فارغ کر دیا اور ان کو گھر بھیج دیا, ان کو پابند سلاسل کر دیا. آپ نے ایک فسطائیت مسلط کی, بدترین قسم کی فسطائیت ان کی وجہ سے, اس خاندان کی وجہ سے آپ نے یہ مسلط کی. اور آپ نے کور کمانڈر سے لے کے 3 سٹارز کو بھی معاف نہیں کیا, 2 سٹارز کو معاف نہیں کیا, 1 سٹارز کو معاف نہیں کیا, ان کی خواتین کو معاف نہیں کیا. وہ سب بیچارے زپ لگا کے بیٹھے ہیں منہ پہ, اس لیے کہ آپ کے پاس ان کا رزق ہے, کنٹرول ہے آپ کا رزق, ان کا رزق آپ کے پاس ہے. آپ کہتے ہیں میں کلب نہیں جانے دوں گا, آپ کہتے ہیں میں فلاں جگہ نہیں جانے دوں گا, بند کر دو ساری مراد, ختم کر دو, میں ہوں. تو یہ جو میں ہے یہ یہاں پہ آپ کو یہاں تک لے آیا ہے. یہ میں جو ہے, آپ نے پچھلے 3 سالوں میں اپنے آپ کو ذرا دیکھیں, اپنا محاسبہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سینے میں قرآن دیا, آپ اپنا محاسبہ کریں, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں, کیونکہ اور تو کوئی کر نہیں سکتا. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کریں, اور ہو سکے تو صبح کے وقت کھڑا کریں, اپنے دماغ کو خالی کر کے, ہر طرح کا بغض نکال کے, ہر طرح کا انتقام نکال کے, ہر طرح کا حسد نکال کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کریں اور اپنا محاسبہ کریں, اور سوچیں آپ نے پچھلے 3 سال ان لوگوں کی وجہ سے, اس مافیاز کی وجہ سے کیا کچھ ظلم نہیں کیا اور کیا کچھ نہیں کیا. یہ ذرا سوچئے گا, کیونکہ ابھی بھی اس وقت بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں, ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں. آپ نے ان کو لائسنس ٹو کل دیا کہ جو مرضی کریں, کر گزریں, میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ سب کچھ ہوا. غلط خبروں پہ, جھوٹی خبروں پہ آپ سے بڑے بڑے آپریشن کروائے گئے, جھوٹی خبروں پہ آپ سے سیاسی انتقام آپ کے ذریعے لیا گیا. یہ سب کچھ ہوا. تو جناب اس وقت بھی صحافی جیلوں میں ہیں. سہراب برکت جیل میں پڑا ہے, آغا سرور جیل میں پڑا ہے, رائے غلام جیل میں پڑا ہے. یہ سارے ان کا قصور کیا ہے بیچاروں کا؟ یہ رپورٹنگ کرتے ہیں, اور یہ ایسا اتنا تگڑا نظام کہ ان 3 معمولی کیڑے مکوڑے صحافیوں سے آپ لرز اٹھیں. یہ کیسی گڑیا رانی ہے اور یہ کیسا شاہی خاندان ہے کہ ان کی شان میں آپ کوئی لفظ نہیں بول سکتے. یہ کیسا شاہی خاندان ہے جناب کہ ایک لفظ نہیں بولنا ہے. اور پیچھے ہمارے بیٹھے ہیں بھائی مشتاق, وہ دھڑا دھڑ آرڈر پاس کرتے ہیں اور مانیٹرنگ کر رہے ہیں اس وقت تمام ٹیلی ویژن سے. 3 سال انہوں نے اسی کام پہ لگا دیا کہ ہو گڑیا رانی کے خلاف کوئی خبر نہیں چلنی چاہیے, گڑیا رانی کا کوئی ایونٹ مس نہیں ہونا چاہیے, گڑیا رانی کو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ کرتے رہیں. یہ ہے بھائی مشتاق کا کام. 3 سال بھائی مشتاق نے بھی نوکری کر لی, اور بھائی مشتاق بھی یہی کام کرتے رہے, گڑیا رانی اور گڑیا رانی اور گڑیا رانی. تو گڑیا رانی کو اب آپ, یہ سب کچھ ہوتا رہا. اس کے بعد ہمارے DGISPR ہیں, انہوں نے 3 سال فتنے کی گردان, ان کو ایک ہی تھا کہ جائیں اور جا کر فتنہ کی گردان پڑھیں. وہ سارا 3 سال انہوں نے فتنے کی گردان پڑھ کے گزار دی. یہ ان کا DGISPR کیا ہے جی, وہ انٹر سروسز کے وہ ہیں DG ہیں. اور کیا کرتے ہیں جی وہ, یعنی کہ مسلح فوج کے, تمام مسلح فوج کے وہ ترجمان ہیں. اور تمام مسلح فوج کے ترجمان کیا کرتے ہیں, آج تک انہوں نے 3 سالوں میں آج تک ایک سیکورٹی پہ ایک بریفنگ نہیں دی, ایک بھی بریفنگ نہیں دی 3 سالوں میں. جو بریفنگ دی انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی دی, جو بریفنگ دی انہوں نے فتنہ فساد فلر, سوشل میڈیا کو شیطانی میڈیا, ڈیجیٹل دہشت گردی, ایسی ٹرمز آپ لے کے آئے, اور وہ 3 سال انہوں نے یہی کام کیے رکھا. اور اب وہ فون بند کر کے بیٹھے ہیں, اور اب اتنی ضرورت نہیں ہے, اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ فون کا جواب دے دیں کسی کو کہ جناب یہ سب کچھ ہو کیا رہا.
یہ آپ کے ساتھ ہونا تھا اور یہ آپ اس کے مستحق ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے آپ مستحق ہیں, کیونکہ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر دیں, کان بند کر دیے, عقلوں پہ آپ کے پردہ پڑ گیا, ہر چیز آپ نے بند کر کے رکھ دی اور آپ نے کہا صرف ایک آنکھ سے میں دیکھوں گا, اور وہ آنکھ جو جاتی عمرہ کی طرف دیکھتی ہے. آپ نے جاتی عمرہ کا جو ترہ امتیاز ہے اس کو, ترے کو آپ نے سلوٹ مارا. 3 سال تک آپ اس کو سلوٹ مارتے رہے اور آج آپ کے سامنے ہے سچویشن. تو لہٰذا اب آپ جی بھگتیے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آج کیا ہو رہا ہے ابھی, کیونکہ اس وقت سچویشن کیا ہے, آئینی سچویشن کیا ہے. آئینی سچویشن یہ ہے, قانونی سچویشن یہ ہے کہ جناب آج اتنا ٹائم گزر گیا, نوٹیفیکیشن کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے. شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان, فارم 47 کے آپ ہی نے دیا, جعلی فارم 47 آپ نے بہاریں لٹا دیں, اور آخری ضمنی الیکشن میں بھی آپ نے انتہا کر دی, ضمنی الیکشن بھی آپ نے دے دیا, اور جو وہ حکم دیتے رہے آپ ان کے احکامات کی پیروی کرتے رہے. ضمنی الیکشن بھی ان کو دے دیا, مخصوص نشستیں بھی ان کو دے دیں, سب کچھ ان کے حوالے کر دیا کہ جناب جائیں موجے کریں, 2/3 اکثریت بھی لے لیں, پھر آپ سادہ اکثریت بھی لے لیں, میں پیپلز پارٹی کو بھی سنبھال لوں گا, میں مولانا کو بھی سنبھال لوں گا, میں MQM کو بھی, یہ میں سب کو کر دوں گا, آپ فکر نہ کریں, آپ بس جائیں موجیں کریں, اقتدار انجوائے کریں. تو لہذا وہ اقتدار انجوائے کرنے کے لیے, اور آج کیا ہو رہا ہے, آج انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے انکار کر دیا. ہم بتا رہے تھے, پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ اگست اکتوبر بہت بھاری ہوں گے, اور اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا نومبر اور دسمبر کے 10 دن اس سے بھی بھاری ہوں گے, اور وہی ہو رہا ہے, اور یہ ہوگا, اور یہ ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں معذرت ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے بالکل ایک خاندان کے غلامی میں سارا ملک دے دیا. ایک ایسا خاندان جسے پاکستان کے عوام ریجیکٹ کر چکے ہیں, مسترد کر چکے ہیں, 8 فروری 2024 کو مسترد کر دیا, اور اس خاندان کے حوالے آپ نے اس خاندان کی غلامی قبول کر لی. آپ نے کہا کہ نعوذ باللہ, آپ نے کہا کہ جناب مجھے تو آرمی چیف انہوں نے بنایا ہے, لہٰذا میں ان کا آرمی چیف ہوں. آپ چیف آف آرمی اسٹاف سے چیف آف آل شریف بن گئے, سپہ سالار شریفان یہ بن گئے آپ, اور آپ نے یہی کچھ کیا, اور یہی سب کچھ ہونا تھا. ہمارے پاس وہ خبریں آ رہی تھیں, اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب کیا ہو رہا ہے, اب وہ کہتے ہیں اب ماشاء اللہ کا وہ ہے اختیارات نہیں ہے. نوٹیفیکیشن خواجہ آصف صاحب بولے ہیں, فارم 47 سے آپ ان کو بھی پال رہے ہیں, بڑے عرصے سے پال رہے ہیں عمران خان خواجہ آصف صاحب کو, اور کبھی آپ نے عثمان ڈار کا حق مارا, کبھی آپ نے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کا حق مارا. یعنی ایک بوڑھی ماں کے سر سے دوپٹہ کھینچا, اس کے گرے پان پہ ہاتھ ڈالا, اور پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے سامنے ان کو رسوا کیا, ان کے بال نوچے گئے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کے اس خواجہ آصف صاحب کی وجہ سے. صداقت عباسی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, علی نواز کے ساتھ کیا ہوا, ان بیچاروں کو, شریف لوگ, پڑھے لکھے لوگ جو سمجھتے تھے کہ آپ بہت ہی پاکستان کو خوشنما دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ان کو آپ نے مار مار کے کیا حشر کیا. عثمان ڈار کے ساتھ آپ نے کیا کیا, بے شمار لوگ ہیں, آپ نے کیا کیا. اور اسی طرح صحافیوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا. آپ نے کسی صحافی کو, نہ کسی خاتون کو, نہ کسی وہ انم شیخ, ان کو جیل بھیج دیا. مقدس فاروق اوان, اس کے گھر پہ چھاپے مارے گئے, اور ہمارے بے شمار جرنلسٹ آف ایئر کر دیے گئے, صرف اس لیے کہ گڑیا رانی جو ہیں, وہ گڑیا رانی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے, اور سسلین مافیا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, گاڈ فادر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا جو انکار کرتا گیا آپ نے ان کو رگڑا لگاتے گئے, اور بھائی مشتاق لسٹیں بنا کر دیتے رہے, اور ادھر سے ہمارے چودھری صاحب ڈی ایس پی آر وہ بھی اس گناہ بے لذت میں شامل ہوتے گئے. تو یہ آپ نے کیا, اور 3 سال کا آؤٹ کم کیا ہے آپ کے پاس, کیا کارکردگی ہے. کامن ویلتھ کی رپورٹ پڑھ لیں, انٹرنیشنل آبزرورز کی وہ پڑھ لیں 8 فروری 2024 کی, یورپی یونین کی رپورٹ پڑھ لیں, آپ IMF کی رپورٹ پڑھ لیں, آپ UN کی وہ ورکنگ گروپ کا جو وہ ہے وہ پڑھ لیں. آپ ادھر برطانیہ میں آپ کی سماعتیں ہو رہی ہیں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی, امریکہ میں آپ کے خلاف سماعتیں ہو رہی ہیں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی, جمہوریت کے قتل کی. 27ویں غیر آئینی ترمیم جو کہ آپ کا انٹرنل ایشو تھا, اس پہ بھی اقوام متحدہ نے آپ کو چارج شیٹ کر دیا. یہ ہے وہ معاملہ, اور یہ ہے وہ سچویشن. اب خواجہ آصف صاحب, کیونکہ کل سے پرسوں سے سنا رہا تھا نوٹیفیکیشن, آج خواجہ آصف صاحب نے بتایا کہ نوٹیفیکیشن تو کوئی نہیں ہوا, اور ابھی تو پروسیس ہی سٹارٹ نہیں ہوا, کہ نوٹیفیکیشن تو بہت دور کی بات ہے. تو اس لیے آپ سمجھتے رہے, آپ جتنی مرضی تابعداری کرتے رہیں, ان کے سامنے سربسجود ہو جائیں, ہر روز سجدے کریں, لیکن وہ آپ کو غلام سمجھتے ہیں.
آپ جیسے 25 کروڑ عوام کو آپ نے اپنا غلام سمجھا ان کی وجہ سے، اسی طرح وہ آپ کو غلام سمجھتے ہیں اپنا، کہ ہم نے آپ کو بنایا ہے، آپ ہمارے غلام ہیں، اور اس لیے یہ فن خانیاں ہمارے ساتھ مت کرو، یہ ہے۔ اور وہ 3 سال کے بعد وہ نواز شریف صاحب آئے تھے، پرچیاں لکھ کے لائے تھے، ان کو پرچیاں لکھ کر دی گئی تھیں، اور یہ انہوں نے لکھ کے دی تھیں جو آپ کو سلام کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، کبھی آپ کو بھائی کہتے ہیں اور کبھی آپ کو جناب بگ باس کہتے ہیں، کبھی ٹرمپ کے سامنے تعریف کرتے ہیں، کبھی جلسوں میں تعریف کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ پرچیاں انہوں نے لکھ کے دی تھیں اور کسی نے نہیں لکھ کے دی، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب تو مرحوم و مغفور ہو گئے، اور یہ باقی پرویز رشید صاحب ادھر موجود ہیں، مریم صاحبہ بھی ادھر موجود ہیں، اور انہوں نے یہ پرچیاں لکھ کے دی تھی نواز شریف صاحب کو کہ ذرا جناب جائیں اور جا کے ان کو ذرا تھوڑا سا دکھائیں ان کو اپنا۔ اور یہ ہے آپ کیا کریں گے؟ آپ نے ججز کو فارغ کر کے دیکھ لیا، یہ آپ سے خوش نہیں ہوئے۔ آپ نے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، آنریبل جج، تگڑے جج، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے ان کے حکم پر آپ نے کہا کہ اس کو نکال دیں۔ وہ شریف آدمی تھے، آئین اور قانون کے مطابق کام کرتے تھے، اور دلیر تھے، ڈرپوک نہیں تھے آپ لوگوں کی طرح، اور سول قلم ان کا چلتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور نالج تھا، وہ دلیر جج تھے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، وہ عزت بچائے اور چلے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مظہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ یہی کچھ کیا، وہ بھی نکل گئے، چلے گئے، ان کا جی دفاع کریں، اور زندگی میں اور کام بہت ہیں، وہ بھی چلے گئے۔ دلیر جج تھے وہ ڈرپوک نہیں تھے، بزدل نہیں تھے، لیکن وہ اپنا یہ بھی۔ پھر آپ کے 6 ججز آپ سے تو اچھے، وہ 6 آنریبل جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ اتنے دلیر ہیں جو وہ کھڑے ہو گئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب، جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ، اور جسٹس جہانگیری صاحب، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب، وہ تگڑے تھے، وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ آپ کو انہوں نے بتایا، لیکن ان کو بھی رگڑا لگایا گیا، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ اس لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ آپ کو کچھ شرم حیا دلا رہے تھے کہ یہ لمیٹیشنز ہیں، آئین سے مت کھیلو، قانون سے مت کھیلو، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، آپ کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا، آپ وہ تھا آپ کے سامنے، آپ وہ عشق شریف میں مبتلا تھے، عشق شریف میں مبتلا تھے، آپ نے کہا جانے دیں، آپ نے ان کو فارغ کیا۔ آنریبل جسٹس منصور علی صاحب چلے گئے، جسٹس آپ کے آنریبل جج جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چلے گئے، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن آپ کو ذرا احساس نہیں ہوا، اور ایک ایک کر کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب، میرے ذہن کا نام اطہر من اللہ صاحب، وہ چلے گئے، دلیر جج تھے، فیصلے کرتے تھے، اور آپ کو سیدھی راہ بھی دکھا دیتے تھے کبھی کبھی، لیکن آپ نے کہا کہ آرگومنٹ تو کرنا ہی نہیں، کن فیکون والی آپ کی وہ اس کیفیت میں پہنچ گئے تھے، خدا کی خدائی، آپ نے کہا کہ یہ ہوتے کون ہیں ہمارے سامنے کھڑے ہونے والے۔ تو یہ سب کچھ آپ نے کیا، اور 3 سال تک آپ مسلسل کرتے رہے، اور وہ 3 سال 28 نومبر کی رات ہو گئے۔ آپ نے تو جناب چیئرمین ساحر شمشاد مرزا صاحب 4 سٹار جرنیل تھے، آپ کے ساتھی تھے، اور آپ سے سینئر تھے، حقیقی معنوں میں آپ کے سینئر تھے، میرٹ پہ آئے تھے، آپ نے تو ان کو بھی دھمکیاں دلوائیں، ان کو عام آدمی کے ذریعے بلا کے کہا گیا انسان بن جاؤ۔ ندیم انجم صاحب کا پیغام گیا تھا ان کو، ساحر شمشاد مرزا صاحب چیئرمین ہیں، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر، چاروں مسلح افواج کے وہ ہیڈ تھے، آپ نے تو ان کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی ندیم انجم صاحب کے ذریعے ایک دھمکیاں میز، کیا کچھ نہیں کیا 3 سالوں میں، کسی عہدے کی رسپیکٹ نہیں تھی، کسی عہدے کی رسپیکٹ نہیں تھی۔ باقی تو چھوڑیں، ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں، ہم تو کسی ہیں ہی نہیں، ہم تو عام لوگ ہیں، عام سے بھی کمتر لوگ ہیں۔ آپ نے تو کسی کی بھی عزت نہیں کی، چار دیواری کو اتنا پامال کیا کہ پچھلے 75 سالوں میں اتنا نہیں ہوا۔ آپ نے یحییٰ خانی دور بھی بھلا دیا، کوئی خدا کا خوف کرنا تھا، کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تھا، کچھ تو کر لیتے، لیکن نہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو اب کیا ہے جناب؟ اب آج خواجہ آصف صاحب آئے ہیں، وزیر دفاع، انہوں نے کہا جی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا کسی قسم کا، ابھی سمری بھی موو نہیں ہوئی، اور وہ اپروپریٹ ٹائم پہ ہم کریں گے، دیکھتے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں آپ کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ نے کیا کیا پوری قوم کے ساتھ؟ آپ ابھی بھی وہ شخص جس کو آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اس کے پورے خاندان کو، اس کی بیگم کو، اس کے بھانجے کو، اور ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، سینیٹر ریاض چودھری، عمر سرفراز چیمہ، اس کے بعد آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب،
चौधरी परवेज इलाही साहब, आपने तो हर किसी का गिरेबान पकड़ा, हर किसी का गिरेबान पकड़ के आपने कहा इनकी ऐसी की तैसी, ये किया। अभी भी खवातीन हमारी जो है पाकिस्तानी, फलक जावेद, सनम जावेद जेलों में हैं, उनका क्या कसूर है? सिर्फ ये कसूर है और कोई कसूर नहीं है जनाब कि वो शाही खानदान के गुलाम नहीं बनना चाहते, और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका कोई जुर्म नहीं है, ना किसी सहाफ़ी ने कोई जुर्म किया, किसी सहाफ़ी ने कोई जुर्म नहीं किया, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, लेकिन आपने सबको आपने बिल्कुल ऐसा समझा जैसे कोई खुदा ना खास्ता हम किसी मकबूजा इलाके के गुलाम लोग हैं। ये सब कुछ हुआ है, तो इसलिए अभी भी वक्त है कि जनाब अपने गिरेबानों में झांकें और देखें कि आपने 3 साल किस खानदान के लिए आपने ये सब कुछ किया है। और आपने जो आपके सामने कोई अफसर आता था, कोई ऑनरेबल आके आपको ओपिनियन देता था, आप उसको उस नाम से पुकारते थे, आपने गाली बना दिया। कितने अफसरों को आपने, आपके दौर में कितने अफसर, ऑनरेबल अफसर, उनका कैरियर तबाह करके रख दिया। वो डिप्टी सेक्रेटरी, मिलिट्री सेक्रेटरी थे अहमद साहब, ब्रिगेडियर अहमद, उनके आपने साथ क्या किया? जिसको चाहा उठा लिया, जिसको चाहा अगवा कर लिया। ना आपने किसी लोगों के बच्चे जो हैं वो इन 3 सालों में अपने माँ बाप के बगैर बच्चे पागल हो गए, चल बसे। मियाँ इबाद फारूक के साथ आपने क्या किया? एक 9 मई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसकी आड़ में कितने जुल्म किए गए। 26 नवंबर को क्या हुआ? एक रेंजर्स की गाड़ी पे एक प्राइवेट आदमी का एक्सीडेंट हुआ, वो सारा मलबा आपने डाला 12 नवंबर पे और गोलियों से भून डाला। मोहसिन नकवी साहब आते हैं और रता ताड़ साहब आते हैं, चला दो गोली, 5 मिनट के अंदर सफाया कर दिया। मुरीद के में क्या किया? उसके बाद कश्मीर में क्या हुआ? 9 मई से मुरीद के तक का सफ़र, क्या कुछ नहीं हुआ। तो अभी भी ये सिचुएशन है। तो जनाब अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है, और फिर ताहयात इस्तिस्ना मिल गया, कोई ले लें। क्या इज़्ज़त मिली? क्या रिस्पेक्ट मिली? क्या खौफ ख़त्म हुआ? खौफ ख़त्म नहीं होगा, इज़्ज़त नहीं मिलेगी, वक़ार बुलंद नहीं होगा ताहयात इस्तिस्ना से। इसलिए जनाब जुल्म का निज़ाम नहीं कायम रह सकता, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है। और जहाँ का निज़ाम इंसाफ मिलियामेट कर दिया गया हो, वो निज़ाम इंसाफ जो है वहाँ पे फिर मुआशरे नहीं कायम रह सकते। तो ज़रा अपनी अदाओं पे गौर करें। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मज़ीद कुछ ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आएंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई आर्मी चीफ है और ना ही सिपा सलार है कोई, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर साहब 28 नवंबर रात 28 नवंबर रात 12 बजे अपने ओहदे से सबकदोश हो चुके हैं। और इस वक्त कोई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नहीं है, इस वक्त कोई चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी नहीं है, और अज खुद कुछ नहीं होता। लिहाजा इस वक्त हम चल रहे हैं डंग टपाओ प्रोग्राम के तहत। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।